दुआ किसे कहते हैं? दुआ दर हकीकत किसके लिए होती है? हम क्या मांगते हैं जब हम दुआ करते हैं? प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज के सबक में हम सीखेंगे दुआ का रूहानी नज़्म ज़ब्त और एक शागिर्द की दुआ करने का तरीक़ाकार। इसी के साथ आज के सबक में हम इस बात पर भी गौर करेंगे जिसे अक्सर खुदावंद की दुआ भी कहा जाता है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि दुआ कैसे करनी है। इसीलिए शायद इसको शागिर्दों की दुआ भी कहा जाता है। हमारी दुआ है कि हमेशा की तरह आज का सबक भी आपके लिए मददगार साबित हो और आप खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे और वफादार शागिर्द बने जैसा कि वो चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबक को, दावत देते हैं अपने उस्ताद को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक। मसीह खुदावंद के मुबारक और पाक नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं हूँ आपका खादिम आसिफ नसीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में पहाड़ी वास का मुताला सिलसिलावार कर रहे हैं, जो कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5वें बाब से है, और हम इस वक्त 6ठे बाब में दाखिल हो चुके हैं। और आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है वो है दुआ का रूहानी नज़्म ज़ब्त और एक शागिर्द की दुआ का तरीक़ाकार। आज की जो तलावत होगी वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 6ठे बाब से उसकी 5वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम खुदा के कलाम से तलावत करेंगे। मैं आपके लिए तलावत करूँगा। लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज़ हमें मुआफ़ कर। और हमें आज़माइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही लिए हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ ना करेगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज के प्रोग्राम का उन्वान जैसे मैंने बताया दुआ के ताल्लुक़ से है, दुआ का रूहानी नज़्म ज़ब्त और एक शागिर्द की दुआ का तरीक़ाकार। जब हम पीछे नज़र डालते हैं तो मसीह खुदावंद ने आगाज़ किया मुबारकबादियों से, और दरअसल वहाँ पर मसीह खुदावंद हमें अपने अंदर झांकने का दावतनामा देते हैं, ये चैलेंज बख्शते हैं। फिर उसके बाद पहली 10 आयात के बाद जब हम आगे मुताला करते हैं 5वें बाब की 11वीं आयत से लेकर 48वीं आयत तक, तो वहाँ पर मसीह इर्द गिर्द नज़र देखने के लिए मुझे और आपको दावत देते हैं। और उसके बाद जब हम 6ठे बाब में दाखिल हो जाते हैं तो यहाँ पर मसीह खुदावंद हमें ऊपर देखने की तरफ बताते या इशारा करते हैं। और यहाँ पर जब हम दुआ के ताल्लुक़ से गौर करते हैं तो दुआ का एक रूहानी असूल हमें यहाँ पर मिलता है, और ये असूल जो
دعا کا ہے یہ مشترکہ ہے، کیونکہ اس سے پیشتر ہم نے دینے کے تعلق سے بات کی تھی، اور جو دینے کا اصول مسیح خداوند نے سکھایا وہی اصول یہاں پر مسیح خداوند نے دعا کے تعلق سے بھی ہمیں سکھایا ہے۔ اور وہ مشترکہ اصول کیا ہے؟ ہم دینے کے تعلق سے یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ دینا پوشیدگی میں ہے، اور اسی طرح سے دعا کے تعلق سے بھی مسیح خداوند سکھا رہے ہیں کہ دعا بھی پوشیدگی میں ہے، اور اس کا موازنہ، اس کا مقابلہ جو ہے وہ فقیوں اور فریسیوں کی دعا سے کر کے، جس طرح سے وہ دعا کرتے ہیں مسیح خداوند نے سکھایا کہ تمہاری دعا اس سے فرق ہونی چاہیے۔ اور یہ کہہ کر مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ ہماری دعا ظاہری دعا نہیں ہے، ہماری دعا جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی نمود، کوئی نمائش نہیں ہے، بلکہ وہ پوشیدگی میں ہے، وہ اپنے خدا کے حضور ہے۔ اور جب ہم دعا کے لفظ پر غور کرتے ہیں تو دعا کا لغوی مطلب مانگنا ہے، درخواست کرنا ہے، اور یہ دعا دراصل روحانی طور پر خدا سے تعلق یا رابطے کا نام ہے۔ تو اس میں لوگوں کو دکھانے یا لوگوں کو بتانے یا لوگوں کو سنانے یا لوگوں پر ظاہر کرنے سے اس کا کوئی تعلق یا رشتہ یا ناطہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو خالصتاً خدا کے ساتھ ایک تعلق کا نام ہے، خدا کے ساتھ ایک رابطے کا ذریعہ ہے، جس میں مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹری میں جا کر دروازہ بند کر کے اپنے خدا سے دعا کرو، جو کہ پوشیدگی میں ہمیں دیکھتا ہے۔ وہ اندیکھا خدا، وہ پوشیدہ خدا پوشیدگی میں ملتا ہے، اور وہاں وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ تو مسیح خداوند نے جو پہلی بات یہاں سکھائی وہ یہ تھی کہ ہماری دعا کوئی نمائش کا نام نہیں ہے، کوئی نمود کا نام نہیں ہے، ہماری راست بازی، ہماری دعا جو ہے وہ ظاہری نہیں ہے، وہ روایتی نہیں ہے، وہ رسمی نہیں ہے، وہ مذہبی نہیں ہے، بلکہ ہماری راست بازی یا ہماری دعائیں جو ہیں وہ روحانی ہیں، وہ خدا سے تعلق کے لیے ہیں، اور وہ خداوند کے ساتھ رشتہ اور ناطہ جوڑنے کے لیے ہیں۔ اور یہی دعا جو پوشیدگی میں ہے وہی دعا دراصل مؤثر ہے، جہاں خدا سے ملاقات ہوتی ہے، جہاں خدا کا دیدار ہوتا ہے، جہاں خدا کی آواز سنی جاتی ہے اور خدا کے حضور اپنا دل انڈیلا جاتا ہے۔ اور یہ کہہ کر مسیح خداوند نے فقیوں فریسیوں کی طرح دعا نہ کرو، کیونکہ ان کی دعا محض بک بک ہے، اور بک بک سے مراد مسیح خداوند کی بے مقصد دعا، بے مقصد دعا، اور ایک ہی بات کو بار بار دہرانا، جو کہ لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار یا ثبوت ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، نہ کہ خدا کے حضور دعا ہے۔ بے فائدہ کسی بات کو دہرانا بک بک کہلاتا ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ ہم خدا سے مانگیں، خدا سے دعا کریں۔ اور میں اور آپ جو ہیں جب خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا اس سے پیشتر کے ہم خدا سے مانگیں۔ مسیح خداوند نے سکھایا کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ ہمارا خدا ہماری بابت جانتا اور ہماری فکر کرتا ہے، اور اگر ہم نہیں بھی جانتے اور ہم خدا کے حضور اپنا منہ کھولتے ہیں تو روح القدس جانتا ہے، پاک روح ہماری مدد کرتا، شفاعت کرتا، رہنمائی کرتا ہے، اور وہ خدا کے حضور دعا کرنے میں ہمارا مددگار ہے، کیونکہ رومیوں کے خط میں اس بات کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ پولس رسول رومیوں کے خط کی 8ویں باب کی 26ویں آیت میں بتاتا ہے کہ جس طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، اور وہ خدا کے حضور دعا کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم اس دعا پر غور کرتے ہیں، جب ہم 9ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں مسیح خداوند نے پھر سکھایا کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو۔ اس دعا کے تعلق سے، جسے دعائے ربانی بھی کہا جاتا ہے، جسے خداوند کی دعا بھی کہا جاتا ہے، مختلف آراء، مختلف نظریات، مختلف خیالات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خداوند کی دعا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ یہ دعا کا ایک نمونہ ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ ایک دعا ہے۔ تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرح سے ہم اس کو سیکھتے سمجھتے ہیں۔ یہ دعا کا پیٹرن بھی ہے، دعا کا نمونہ بھی ہے، یہ از خود ایک دعا بھی ہے۔ اور میں اور آپ جب اس دعا پر غور کرتے ہیں تو اس کے اندر کی 7 درخواستیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بنیادی طور پر ہم اسے 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 2 حصوں میں ہم اس طرح سے اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں خداوندی درخواستیں ہیں، جس کا تعلق خداوند کے ساتھ ہے، اور دوسرا حصہ جسے ہم تقسیم کر سکتے ہیں جس میں ذاتی درخواستیں ہیں، جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کی اس سکھائی گئی دعا سے ہم یہ مراد لیں گے کہ خداوند نے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی، مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھائی، تو اسے ہم شاگرد کی دعا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، 9ویں آیت سے جب اس کا ہم آغاز کرتے ہیں، لکھا ہے پس تم اس طرح سے دعا کیا کرو۔ اب مسیح خداوند یہ سکھا رہے ہیں کہ کیسے ہمیں دعا کرنی، اس دعا کا آغاز کیسے ہے، اس کا انجام کیسے ہے، اور وہ کیا باتیں ہیں، کیسے ہم اس دعا کو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں، اگر ہم اس کی پوری دعا کے حصے کریں تو تقریباً کوئی 10 پورشن یا 10 حصے یا 10 نکات اس کے بن سکتے ہیں، لیکن ہم اسے بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اور پہلا حصہ خداوندی درخواستیں ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے جس میں 3 باتیں ہیں، 3 باتوں کی درخواست کی گئی ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ذاتی درخواستیں ہیں جس میں 4 باتوں کے لیے درخواست یا دعا کی گئی ہے۔ تو پہلے پورشن پر جب ہم آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے پہلی بات جو ہمیں سکھائی وہ کیا ہے؟ پہلی بات مسیح خداوند نے کہا تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ، آئے ہمارے باپ۔ پہلی بات جو مسیح خداوند نے ہمیں سکھائی وہ یہ ہے کہ ہم نے کس سے دعا مانگنی ہے، ہم نے کس کو مخاطب کرنا ہے، ہم کس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں اس دعا میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آسمانی اور روحانی باپ سے دعا کرتے ہیں، ہم باپ کو مخاطب کرتے ہیں، باپ ہماری فکر کرتا ہے، ہم باپ سے مانگتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا آسمانی اور روحانی باپ ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق اس کے ساتھ باپ اور بیٹے کا ہے، فرزندیت کا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے۔ کلوسیوں کے خط کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں پولس رسول کلسے کے ایمانداروں کو فرماتا ہے کہ مسیح کے خون اور صلیب کے سبب سے اس نے ہمارے ساتھ میل کر لیا ہے۔ اور کرنتھس کے ایمانداروں کو پھر یہی بات وہ لکھتا ہے 5ویں باب کی 18ویں آیت میں کہ مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمیں سونپی۔ اور رومیوں کے خط میں پولس رسول 8ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور پھر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں یوحنا رسول لکھتے ہیں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ تو جب میں اور آپ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ہم مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے باپ کہنے کا حق پاتے ہیں، باپ تک ہماری رسائی ہوتی ہے، اور باپ کہنے کی مجھے اور آپ کو توفیق، استحقاق اور یہ شرف ملتا ہے کہ ہم خدا کو اپنا آسمانی شخصی باپ کہہ سکیں، کیونکہ مسیح یسوع کے وسیلے سے میری اور آپ کی خدا کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے اور ہم اسے باپ کہنے کا حق پاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر مسیح خداوند جو پہلی بات ہمیں یہاں پر سکھاتے ہیں باپ کو مخاطب کرنے کے بعد، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں پر ملتی ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے، مطلب یہ کہ مسیح خداوند ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ نام کے پیچھے
شخصیت ہے، نام کے پیچھے ذات ہے، نام کے پیچھے خدا کا جوہر ہے، خدا کی ہستی ہے، خدا کی ذات ہے، نام کے پیچھے اس کی تمام تر صفات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں۔ وہ جو عادل خدا ہے، وہ جو منصف خدا ہے، وہ جو محبت کرنے والا خدا ہے، وہ جو فکر کرنے والا خدا ہے، وہ جو بوجھ اٹھانے والا خدا ہے، وہ مجھے اور آپ کو مہیا کرتا ہے۔ تو مسیح خداوند کہتے ہیں کہ تم جب دعا کرو تو کہو آئے ہمارے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو مسیح خداوند نے خود بھی یہ کہا کہ جب تم دعا کرو تو جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں بخشے گا، کیونکہ نام کے پیچھے شخصیت ہوتی ہے، نام کے پیچھے ذات ہے۔ اور جب ہم نام کے تعلق سے کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں تو زبور نویس زبور 23 میں لکھتا ہے کہ وہ مجھے اپنے نام ہی کی خاطر سے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد زبور 91 میں زبور نویس لکھتا ہے کہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، اس لیے میں اسے سرفراز کروں گا۔ تو نام کے پیچھے خدا ہے، اس کی شخصیت ہے، اس کی ذات ہے اور اس کی ذات کا جوہر ہے۔ تو دوسری بات ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ تیرا نام پاک مانا جائے، اور پھر اس کے بعد اگلی بات تیری بادشاہی آئے۔ بادشاہی سے مراد خدا کی حکمرانی ہے، خدا کی سلطنت ہے۔ اور جب ہم بادشاہی کے بارے میں پرانے عہد نامے پر پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو وہاں پر جب سمویل کی کتاب میں ہم بادشاہی کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ سمویل کی کتاب تک، جب تک کہ اس نے ساؤل کو بادشاہ مقرر نہ کیا تھا، خدا بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ جب سے خدا نے ابراہیم کو بلایا، اس کے ساتھ وعدہ کیا، عہد باندھا اور اسے ایک بڑی قوم بنایا، اس وقت سے لے کر خدا بنی اسرائیل کا از خود بادشاہ رہا اور خدا ان پر حکمرانی کرتا رہا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اور قوموں کے بادشاہ ہیں اور ہمارا کوئی انسانی بادشاہ نہیں ہے، تو انہوں نے سمویل سے درخواست کی کہ تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ اور یہ بات سمویل کو بھی بہت زیادہ ناگوار گزری اور وہ بھی اس بات سے ناراض ہوا، لیکن خدا نے اس کو کہا کہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری توہین کی ہے بادشاہ مانگ کر، تو بھی جیسا یہ کہتے ہیں ویسا تو ان کے لیے کر، میں آپ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کروں گا، لیکن تو ان پر ظاہر کر دینا، انہیں بتا دینا کہ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خدا خود بنی اسرائیل کا، پوری قوم کا بادشاہ ہے، لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں بادشاہت کا تصور دیکھتے ہیں تو یہاں پر بادشاہی انفرادی ہے، یہاں پر بادشاہی شخصی ہے، یہاں پر بادشاہی کلیسیائی ہے، یہاں پر بادشاہی روحانی ہے کہ خدا میری اور آپ کی زندگی پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، بادشاہی کرنا چاہتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں خدا بادشاہ بن کر جو ہے وہ حکومت کرنا چاہتا ہے، ہمارے دل کے تخت پر وہ قیام ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ بادشاہ کی حیثیت سے میری اور آپ کی زندگی میں اپنی مرضی کو بجا لائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے سکھایا کہ تم جب دعا کرو تو کہو آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے اور تیری بادشاہی آئے۔ تیسری بات جو یہاں مسیح خداوند نے سکھائی وہ یہ ہے کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ خدا کی مرضی جو افضل ہے، مبارک وہ شخص ہے جس کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے، خدا کی مرضی انجام پاتی ہے۔ اس سے زیادہ مبارک اور قیمتی شخص کون ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو؟ تو مسیح خداوند نے سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو کہو کہ جس طرح آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ زمین سے مراد زمین پر بسنے والے لوگ، اس کی کلیسیا میں اور آپ ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں پر خدا کی مرضی پوری ہو، ہماری زندگی میں خدا کی مرضی انجام پائے اور خدا بادشاہ بن کر ہماری زندگی میں سلطنت کرے، حکمرانی کرے، اور اس کی مرضی جو ہے وہ ہماری زندگی میں انجام پاتی رہے، اور ہم اس کی مرضی کو اس روح زمین پر بجا لاتے رہیں، اور ہمارے وسیلے سے
خدا کی مرضی اس روح زمین پر پوری ہوتی رہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو کہو کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، آسمان پر ساری کائنات تیرا حکم بجا لاتی ہے، وہاں زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو، اور میں اور آپ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا وسیلہ بن سکتے ہیں، ہمارے دلوں میں خدا کی مرضی انجام پا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے جب ہم پڑھتے ہیں 10ویں آیت میں، بلکہ 11ویں آیت میں، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ اب یہاں سے اگلا حصہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ 3 باتیں جس کے لیے مسیح خداوند نے درخواست کی، یہ خداوندی ہیں۔ سب سے پہلی درخواست جو مسیح خداوند نے کی ہے وہ کیا ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، اور نمبر 3 تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر اس کے بعد 11ویں آیت میں ذاتی درخواستوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں پہلی درخواست ہے 11ویں آیت میں، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ جو ہماری درخواست ہے، جو ذاتی کہہ سکتے ہیں، شخصی کہہ سکتے ہیں، جو درخواستیں ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں، اس میں پہلی درخواست خداوند یسوع مسیح سکھاتے ہیں کہ ہمیں ہماری روز کی روٹی تو آج ہمیں دے۔ یہ روز کی روٹی جو ہے یہ نہ صرف ہماری روٹی یا خوراک ہی ہے، بلکہ اس سے مراد ہماری زندگی کے لیے تمام تر وہ ضروریات ہیں جو زندہ رہنے کے لیے مجھے اور آپ کو درکار ہے۔ یعنی ہماری تمام تر ضروریات، ہماری تمام نیڈز خدا چاہتا ہے کہ وہ روز کے روز پوری ہوتی رہیں اور ہم کسی چیز کے محتاج نہ رہیں۔ ہماری روز کی ضروریات میں نہ صرف روٹی ہے، بلکہ ہماری روز کی ضروریات میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی بسر کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ہمیں درکار ہیں۔ ہمارا آرام، ہماری نیند، ہمارا سکون، ہمارا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ہر ایک چیز جس کی اس روح زمین پر رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، مسیح خداوند نے کہا کہ اس کے لیے درخواست یہ ہے کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ اب اس میں جو روز کی روٹی ہے اور آج کا جو تعلق ہے وہ بھی بڑا بامعنی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم ہر روز خداوند پر توکل کریں، ہم ہر روز خداوند اپنے خدا پر انحصار کریں اور ہم خداوند کی طرف دیکھیں، روز ہم خدا سے دعا مانگیں، روز ہم خداوند کے دیدار کے طالب ہوں، روز ہم خداوند کی طرف تکیں، جس طرح ایک غلام اپنے آقا کی طرف اور ایک لونڈی اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے، اسی طرح ہم اپنے خداوند کی طرف دیکھیں اور روز ہم اس کے منتظر ہوں اور روز ہم اس کے پھاٹکوں پر اس کا انتظار کریں۔ تو اس میں روز کی روٹی کا جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر روز خداوند پر انحصار کریں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا ملک مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر لے آیا تو بیابان میں خدا نے بنی اسرائیل کو یہ ہدایت کی تھی کہ تم ہر روز کا من بٹورنا، میں ہر روز من برسایا کروں گا، روز تمہیں فریش اور تازہ روٹی آسمان سے مہیا کیا کروں گا اور تم روز کے روز اسے بٹور لیا کرنا۔ لیکن اس وقت کے لوگوں نے بھی خدا پر بھروسہ نہ کیا، خدا پر توکل نہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ روز کا روز من بٹورتے، بلکہ انہوں نے ایک سے زیادہ دن کی خوراک اکٹھی کی، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ انہیں خدا پر بھروسہ نہ تھا، اور وہ من کل کے لیے نہ کافی بلکہ خراب ہو جاتا اور وہ کل استعمال میں نہ آ سکتا تھا، کیونکہ خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ میں روز تمہیں من برساؤں گا اور تم اپنے کھانے کے مطابق، روز کی روٹی کے مطابق جتنی تمہاری ضرورت ہے اس کے مطابق تم جمع کر لیا کرنا۔ تو خداوند یہ سکھاتے ہیں کہ ہم ہر روز خداوند پر بھروسہ کریں۔ ہمارا خدا جو ابدی ہے، جو دائمی ہے، جو وعدوں کا سچا ہے، جو قادر ہے، جو ہر صبح تازہ ہے، جو ہر روز ہمیں خوراک دے سکتا ہے، ہر روز ہمارا بوجھ اٹھا سکتا ہے، ہر روز ہماری فکر کر سکتا ہے، تو اس لیے مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ اور ایک جگہ مسیح خداوند نے
یہ بھی آگے چل کر ہمیں سکھایا، کیونکہ آج کے لیے آج کا دکھ ہی کافی ہے۔ تو اس سبب سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر روز خداوند پر بھروسہ کریں، اس پر توکل کریں، اس پر ایمان رکھیں، اس پر بھروسہ کریں۔ اور اگلی بات جس کے لیے یہاں پر ہمیں درخواست پڑھنے کو ملتی ہے، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیں۔ دوسری بات، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ معافی کے تعلق سے مسیح خداوند نے سکھایا، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم باتوں میں خطا کرتے ہیں اور مجھے اور آپ کو معافی کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے حضور جائیں تو ہم اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھ پر اپنی معافی کو جاری کر۔ اور اس تعلق سے مسیح خداوند نے لوکا کی انجیل 18ویں باب میں ایک تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے، اور ایک شخص جو کہ فقیہ تھا، فریسی تھا، وہ ہیکل میں دعا مانگنے لگا کہ میں خداوند تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری آمدنی پر دائیں کی دیتا ہوں، ہفتے میں 2 دن میں روزہ رکھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں۔ جبکہ دوسری طرف محصول لینے والا دور ہی کھڑے ہو کر اپنی چھاتی پیٹنے لگا، اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہ کیا، اور اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے کہا کہ میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم کر، کون راست باز ٹھہر کر گیا۔ تو میں اور آپ گنہگار ہیں، ہمیں خداوند سے معافی کی ضرورت ہے، اور اس کا ایک اصول خداوند یسوع مسیح نے یہاں وضع کیا ہے۔ نہ صرف ہمیں خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج کی ساری تعلیم سے آپ نے برکت پائی ہے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خداوند کی پاک مرضی کے مطابق پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ خداوند کی ہم بہت شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرامز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند یسوع المسیح کے نام کو دیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنے کا نمونہ سکھایا ہے۔ دعا بے شک ہمارے زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو چلیے آج کے سبق کا اختتام بھی خداوند کی دعا پر کرتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قرض ہمیں معاف کر جیسے ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، فریسی دعا مانگتے وقت کس وقت خداوند یسوع المسیح کی سکھائی ہوئی دعا کی نفی کر رہا تھا؟ حوالہ جات پڑھ کر جواب دیں یا پھر اس قسط کو دوبارہ دیکھیں۔ سوال نمبر 2، جب خدا ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ پروگرام کو دوبارہ دیکھیے اور حوالہ جات کی مدد سے تفصیلاً جواب لکھیں۔ سوال نمبر 3، کن وجوہات کی بنا پر گیتسمنی باغ میں جو دعا خداوند یسوع المسیح نے باپ سے کی، خداوند کی دعا کہنی چاہیے، نہ کہ اس دعا کو جو انہوں نے شاگردوں کو سکھائی؟ دونوں دعاؤں کو مد مقابل لکھ کر فرق واضح کریں۔ سوال نمبر 4، شاگردوں کی دعا کے پہلے 4 نکات پر تفصیلی بحث کیجیے کہ آپ خدا کے بارے میں کیا معلومات حاصل کرتے ہیں جو یسوع المسیح چاہتے ہیں کہ ہر ایماندار کو معلوم ہو۔ سوال نمبر 5، ہمیں روزانہ یہ دعا کرنے کی کیوں ضرورت ہے کہ خدا ہمارے گناہ معاف کرے؟ اس قسط کو دوبارہ دیکھیے اور غور سے سننے کے بعد تفصیل کے ساتھ جواب دیجیے۔